मुबश्शिर साहब ये बताइए, आजम खान साहब भी सामने आ गए, नैब में भी पेश हो गए और बहुत सारे लोगों का सुन रहे हैं जो साइफर केस में वादा माफ गवाह बनने को तैयार हैं, जिनको हम इंटेलेक्चुअल भी कहते हैं, जिन्हें हम जीनियस भी कहते हैं, वो उनके इन सारे यूटर्स, झूठ सच सब की बातों पे यकीन करते हैं। इतने सारे केसेस जो चल रहे हैं, खान साहब इनडेफिनेटली इससे बच पाएंगे? पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम के हवाले से कि ये बना ही सब ताकतवर को सर्व करने के लिए है। नवाज शरीफ साहब तब तक पाकिस्तान नहीं आएंगे जब तक केयर टेकर हुकूमत नहीं आ जाती। हो सकता है कि 14 अगस्त को ही वो अनाउंस कर दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन आफ्ताब अली, प्रोग्राम यास्मीन के बैठक के साथ। आज का मौजू दोबारा हालात हाजरा पर, और हमारे साथ मौजूद हैं मुबश्शिर बुखारी साहब, जिनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मुबश्शिर साहब। जी वालेकुम सलाम। मैम कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपने अपने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के बावजूद हमें इस वक्त ज्वाइन किया है। मुबश्शिर साहब ये बताइए, आजम खान साहब भी सामने आ गए, नैब में भी पेश हो गए और बहुत सारे लोगों का सुन रहे हैं जो साइफर केस में वादा माफ गवाह बनने को तैयार हैं। आपको ये केस किस जानिब जाता दिखाई देता है? बहुत शुक्रिया, और बड़ा आपका अहम सवाल है। जब ये साइफर लहराया गया था जिस जलसे में कोर्ट की जेब से निकाल के, हमें उसी वक्त ही जो है ना, कम से कम मुझे, जब मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे उसी वक्त ही मतलब इसकी क्रेडिबिलिटी पे यकीन नहीं था। अच्छा, माजी में हमने चीज़ें देखी और हमने ये भी देखा कि एक नॉन इशू को इशू मेमोगेट स्कैंडल की सूरत में भी एक वक्त में बनाया गया था, और फिर हमने इस मुल्क के उस वक्त के अपोजिशन लीडर को जाते हुए देखा जो आज कोलिशन में बैठे हैं कि जी मैं भी फरीक बनना चाहता हूँ। तो पाकिस्तान में इस तरह की मुज़क्किर चीज़ें होती रहती हैं। इसलिए जब वो लहराया गया था और उस पर एक बयानिया बनाया गया था, देखिए चेयरमैन पीटीआई जो हैं उनकी एक कामयाबी तो बड़ी है। एक तो उन्हें एक गुर आता है बयानिया डेवलप करने का। अच्छा, वो बयानिया खा झूठ पे हो, खा फिक्शन पे हो, खा सच पे हो, चलिए कुछ मार्जिन दे दीजिए, वो बयानिया बना लेते हैं। अब जो हमारा शक पहले दिन था कि यार ये अच्छा अगर है भी तो ये एक दूसरे तीसरे दर्जे के एक बंदे का लेटर हो सकता है, और अक्सर डिप्लोमेटिक सर्कल्स में इस तरह के लेटर आते रहते हैं, अक्सर आते रहते हैं। जी बिल्कुल, रूटीन मैटर है ये, रूटीन मैटर है। और ये साइफर बुनियादी तौर पे वो मशीन है जो पाकिस्तान जिसके जरिए कोडेड मैसेजेस भेजता है, जो आप हमारे डिप्लोमेट्स भेजते हैं। मजे की बात ये है कि इस मशीन को 2004-5 में हमारे डिप्लोमेटिक सर्कल्स के जो एक्सपर्ट हैं उन्हें हुकूमत ने पाकिस्तान से कहा था कि इस मशीन को जो है वो हैक करना बड़ा आसान है, मिसयूज हो सकती है, तो इसको अपग्रेड किया जाए। अभी तक हमने वो भी नहीं किया बाय द वे। तो हम 2004 की, मैं कमिंग बैक टू द पॉइंट, उस वक्त हमें पता था कि ये कोई नॉन इशू को इशू बना रहे हैं। अब चीजें सामने आ रही हैं। टेपरे को एक ऑडियो लीक सामने ऑलरेडी आ गई थी आजम खान साहब की और इमरान खान साहब की गुफ्तगू की, लेकिन कामयाबी चेयरमैन पीटीआई की ये रही अभी तक कि वो झूठ बोले सच बोले, यू टर्न लें, लोगों को कहीं भी कुछ भी कहे। लोग, और बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े शानदार लोग, जी शऊर लोग, जिनको हम इंटेलेक्चुअल भी कहते हैं, जिन्हें हम जीनियस भी कहते हैं, वो उनके इन सारे यूटर्स, झूठ सच सब की बातों पे यकीन करते हैं। अब मामला ये जो है, मुझे तो हैरान है, हमारे जुडिशियल सिस्टम पे हैरानगी है मुझे। इतना रैपिडली दुनिया में इंसाफ होता है। आप देख लीजिए, मैं दुनिया का सबसे ताकतवर बंदा था, जो जिसको कहा जाता है एडिक्शन है द मोस्ट पावरफुल मैन इन द यूनिवर्स, यानी वर्ल्ड विन यूनिवर्स, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो फॉर्मर प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट जो है ट्रम्प साहब, कितना रैपिडली उनका केस चल रहा है, किस स्पीड से चल रहा है। तो पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ जुडिशियल सिस्टम जो है वो सर्विस के लिए है, और
I'm sorry کہ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے یہ طاقتور کے انٹرسٹ کو سرو کرتا ہے. اگر یہ اس طرح نہ ہوتا. قطع کلامی معاف بخاری صاحب، ایک رائے یہ بھی ہے، اور ہو سکتا ہے میں اس رائے سے اختلاف کروں، لیکن رائے ہے لوگوں کی کہ بہت سارے معاملات جہاں پہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی بہتری لانی ہوتی ہے یا انہیں کوئی ریلیف دینا ہوتا ہے تو وہ معاملہ بڑی تیزی سے آگے بڑھتا ہے، اور جہاں پہ ذرا ان کی پکڑ ہو رہی ہوتی ہے وہاں معاملات سلو ہو جاتے ہیں. آپ اس بات سے کتنا اتفاق کریں گے؟ دیکھیے ابھی تک ایویڈنس تو یہی ہے، 80+ ہیئرنگ ایک ہی بینچ سنتا ہے. 80+ میں سے صرف ایک میں، وہ بھی میں سمجھتا ہوں ریلیف ہی تھا، نو کانفیڈنس والا معاملہ، کیونکہ وہ جو ان کے خلاف ظاہر لگتا ہے کہ ان کے خلاف گیا، میری رائے میں وہ ان کے خلاف نہیں تھا، کیونکہ جو ایکٹ کیا تھا ڈیپٹی اسپیکر نے اور اس کے بعد کے جو ایکٹ کیے تھے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اور عمران خان نے، جو اسمبلی سائن کی تھی کہ جناب علی یہ اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا گیا ہے، یہ سارا آرٹیکل 6 میں آتا تھا. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ فیصلہ ان کو اس آرٹیکل 6 کی ذات سے بچانے کے لیے کیا گیا تھا، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ بھی ان کے حق میں تھا. تو جو میں نے عرض کیا کہ یہاں پہ جوڈیشل سسٹم ہمارا بنا ہی طاقتور افراد کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے، میری بات ثابت ہوتی ہے اس بات سے، اور پھر وہ ایک جسے آپ کہتے ہیں برانڈڈ قسم کا بینچ بن جاتا ہے اور پھر وہی اس کو ٹیک اپ کرتا ہے. اور اس کے پیچھے تو ایک بڑی لمبی داستان ہے، یہ سارے بینچ فارمیشن کے پیچھے. آپ کے اس سوال سے جڑا میرا ایک اور سوال ہے بخاری صاحب، وہ یہ ہے کہ بہت سارے مقدمات سائفر کے مقدمے کے علاوہ بھی ایسے ہیں جو بڑے پرومیننٹ ہیں، بڑے فور فرنٹ میں آئے ہوئے ہیں. کبھی ایک پہ ذکر شروع ہو جاتا ہے، کبھی دوسرے پر. اس میں ایک تو القادر ٹرسٹ کا کیس آ جاتا ہے، پھر نکاح جو خان صاحب نے کیا، بشرا بی بی کی پہلی شادی سے عدت پورے ہوئے بغیر، پھر 9 مئی کا کیس ہے. اس طرح بہت سارے ایسے کیس ہیں. آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے سارے کیسز جو چل رہے ہیں وہ خان صاحب انڈیفینیٹلی اس سے بچ پائیں گے؟ میں نے پروگرامز میں کافی پرانی بات کی، جب میاں نواز شریف باہر تشریف لے گئے تھے تو میں نے ایک کہا، ایک فکرہ کہ انسانی تاریخ میں میاں نواز شریف وہ واحد فرد ہے، کیسز جھوٹے سچے کی ہم بات نہیں کر رہے اس وقت، وہ واحد شخص ہے جو 2 دفعہ کنوکٹ ہوئے ہیں اور دونوں دفعہ جو ہے وہ باہر چلے گئے ہیں. تاریخ انسانی میں واحد فرد کہ کنوکشن جو ہے اور اس کے بعد وہ کنوکشن ختم ہو گئی. عمران خان صاحب کے حوالے سے میرا یہ کہنا ہے کہ شاید یہ بھی تاریخ انسانی میں وہ واحد فرد ہوں گے جن پہ وہ ان کے اپنے بقول ڈبل سینچری مکمل ہونے والی ہے میرے خلاف کیسز کی. اتنے کیسز ہیں، لیکن ان کا کسٹڈی جو ہے جس طریقے سے ہوئی وہ غلط تھی، لیکن وہ ایک کیس میں ہوئی اور اس پہ بھی ہمارا پورا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ چیخ اٹھا، اور جو انہیں ریلیف دیا گیا وہ بھی تاریخ انسانی میں پہلی دفعہ ہے جب کہا جائے گڈ ٹو سی یو، اور اس کے بعد باقاعدہ آرڈر کیے جائے جناب انہیں یہاں نہیں وہاں رکھا جائے، ان کے کہنے پہ ایک لگژری لائف سٹائل دیا جائے. تو یہ بھی ڈفرنس ہی ہے. تو وہی میں عرض کر رہا ہوں پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے حوالے سے مہم کہ یہ بنا ہی سب طاقتور کو سرو کرنے کے لیے ہے، اور جس کے جتنے مسلز ہوتے ہیں وہ اتنا اس سسٹم کو انجوائے کرتا ہے، یہ سسٹم اس کو اتنا ہی ریلیف دیتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں بخاری صاحب کہ یہ فیصلہ جب تک ان کے ساتھی الگ نہیں ہو جاتے اور ایک ان کی پارٹی کی شکل زیادہ نمایاں نہیں ہو جاتی، اور جو بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گی پھر ان کو گرفتاری کا فیصلہ وہ کرے گی، کیونکہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی ایسا قدم اٹھاتی ہے تو پھر اس صورت میں اس کو ہو سکتا ہے کہ ایک زیادہ شور و غلغل اور ایک اس جو بھی غلطیاں ہیں خان صاحب کی وہ پس پش چلی جائیں، اور ایک ریونج کا عنصر یا آپ جو بھی اس کو کہہ لیں اس نظر سے اس کو دیکھا جائے. تو کیا آنے والی کیئر ٹیکر گورنمنٹ
خان صاحب کو گرفتار کرے گی, چاہے وہ ایکچوئل اریسٹ ہو, پٹنگ ہم ان جیل, یا ان کے گھر کو ہی سب جیل قرار دے دیا جائے؟ جی بڑا اچھا میم آپ نے سوال کیا. پرابلم کیا ہے, ہم نے ایک مظاہرہ دیکھ لیا, خان صاحب کا گراف نیچے جا رہا تھا. خان صاحب ایک لکی آدمی ہے, کافی لکی ہیں. جب نو کانفیڈنس آئی انہوں نے وہ اپنا کاغذ لہرایا اور خان صاحب پاپولر ہو گئے. اس کے بعد خان صاحب جو ہیں جب اریسٹ ہوئے تو جو پبلک ریئیکشن آیا وہ اپنی جگہ پہ موجود تھا. اب خان صاحب کے 9 مئی کے بعد ان کی ساری لیڈرشپ انہیں چھوڑ گئی ہے تقریباً, لیکن عوام الناس میں لگتا ہے کہ ان کی روٹس ابھی تک بہت اسٹرانگ ہیں, اس سے بھی ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے 9 مئی کا ایک ٹیسٹر لگا, مطلب پہلے ایک اریسٹ کا ٹیسٹر لگا کے دیکھ لیا, اس پہ عوام نے ریئیکٹ کیا. اب وہ خان صاحب کو پولیٹیکلی جو ہے نا وہ تھوڑا سا کھلا رہے ہیں. مطلب خان صاحب کو یہ خوف بھی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میں کل گرفتار کر دوں. حالانکہ یہ بھی دیکھیے یہ ریاست پاکستان ہے, وہی میں عرض کر رہا تھا نا, 150 کیسز ہیں, پیش ہوتے نہیں ہیں, نہ قابل ضمانت وارنٹ ایشو ہوتے ہیں, گرفتار نہیں ہوتے. اس میں حکومت کا لینا دینا سب اتنا ہے کہ عدالت نے وارنٹ ایشو کیے ہیں اور ہمارے لا انفورسرز انہیں گرفتار کریں گے, لیکن وہ نہیں کر پا رہے. کیونکہ میرے خیال میں یہ ایک خوف جو ہے پی ڈی ایم کو بھی اور ہمارے پاور سرکلز کے درمیان موجود ہے کہ دوبارہ گرفتار کریں گے تو شاید مزید پاپولیرٹی نہ ہو جائے. کیونکہ سمپتھی, ہم ایک جذباتی قوم ہے, فوری طور پہ ہم بندے کے تمام جو ہیں گناہ اور ثواب بلا کے فوری طور پہ ہمدرد ہو جاتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی کنوکشن جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ہو جائے گی. اور توشہ خانہ کیس پہ کل خواجہ حارث صاحب نے مطلب عدالت کو لے جانے کی کوشش کی ہے جناب کہ یہ اس کیس کو جو ہے جو الیکشن کمیشن کی پروسیڈنگز ہیں اسے نلیفائی ڈکلیئر کر دیا جائے, لیکن وہ ابھی نہیں ہوا. اور مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے کنوکشن جو ہوگی وہ توشہ خانہ کیس میں ہی ہوگی. لیکن آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ نگران سیٹ اپ کے ہوتے ہیں. دوسری چیز, کچھ ایسی افواہیں بھی سننے میں آ رہی ہیں بخاری صاحب کہ ایک دن کسی کیس میں بشرا بی بی بھی وعدہ معاف گواہ بن جائیں گی. کیا یہ ممکن ہے, جبکہ وہ خود ایک بڑا پرزور حصہ ہیں کچھ کیسز کا؟ جی دیکھیے یہ اس طرح کی باتیں تو آ رہی ہیں, لیکن جب تک اس کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی کانکریٹ ایویڈنس نہ ہو اس وقت تک تو اس طرح ہم بات نہیں کر سکتے. دیکھیے بشرا بی بی اور عمران خان ہسبینڈ وائف ہے. اس طرح کی باتیں اگر ہم افواہوں کی صورت میں کریں گے تو ان کے درمیان ہم شاید کوئی تنازعہ کھڑا کر دیں. لیکن جہاں تک بات رہی ان کے درمیان تعلقات کی, اس میں تھوڑی سی بٹرنس کہیں نہ کہیں آئی تھی. لیکن ہاں صاحب جس طریقے سے کیئر کرتے ہیں مجھے نہیں لگتا, اور مجھے یہ بھی نہیں لگتا. دیکھیے بشرا بی بی عمران خان صاحب سے شادی کرنے سے پہلے ایک لمیٹڈ سے سرکل میں ایک اسپریچول ہیلر کے طور پہ مشہور تھی. عمران خان صاحب کے بعد شادی کے بعد جو ان کا فائنینشیل سٹیٹس, جو ان کے فارمر ہسبینڈ یعنی ان کے اپنے بچوں کا فائنینشیل سٹیٹس وہ جس لیول تک گیا, وہ تو چھوڑیے بچے, ان کی سہیلیوں کا فائنینشیل سٹیٹس جہاں پہ چلا گیا, تو اس کے بعد میرا نہیں خیال, انہیں بھی اندازہ ہے کہ اگر وہ کریں گی تو شاید ان پہ جو کیچڑ اچھلے اور پی ٹی آئی کے اپنے ٹرولز کی طرف سے اچھلے گا وہ ناقابل برداشت ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ وہ شاید اس طرح کی حماقت نہ کرے انلیس کہ انہیں پورا یقین نہ ہو جائے کہ میں اس کیس میں کنوکٹ ہو جاؤں گی. تو ابھی تو انہیں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس جو پیپل سپورٹ ہے وہ ان کے لیے بھی ہے, اس لیے ان کا کنوکشن بھی مشکل ہے اسی طرح جس طرح عمران خان کا مشکل ہے. انہیں ابھی تک یہ یقین ہے, لیکن جس دن انہیں شائبہ گزرا تو یو نیور نو. لیکن میں ان کے بہرحال لائلٹی پہ عمران خان صاحب کے ساتھ شک نہیں کرنا چاہتا. یہ میرا خیال ہے کہ وہ غیر مناسب ہوگا میرے. بخاری صاحب ہر روز تقریباً خان صاحب اپنے گھر سے زمان پاک سے کوئی ایک تقریر چند منٹ کی کر دیتے ہیں اور اس میں بڑے عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں جن کا ریالٹی سے مطلب
نہ صرف یہ کہ تعلق نہیں ہوتا مگر اس کے علاوہ ان کے جتنے بھی اس سبجیکٹ پہ پہلے بیانات ہوتے ہیں اس سے وہ بالکل ایک یو ٹرن ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک ایگزامپل خالی دے دوں کہ انہوں نے کہا کہ سائفر جو تھا وہ باجوہ کے لیے تھا اور سائفر کے ذریعے جو بات امریکہ باجوہ سے کرنا چاہتا تھا کہ جی اس کو ہٹاؤ تو وہ انہوں نے سائفر کے ذریعے بات کری. اب اس قسم کی عجیب و غریب قسم کی گفتگو میں اس کو ایک نارمل گفتگو نہیں سمجھ سکتی, ایک نارمل ذہن کی گفتگو نہیں مان سکتی, لیکن یہ ان کے لیے اپنے لیے کتنا نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے اس قسم کی جو یہ دیتے ہیں یہاں کے بیانات. دیکھیے پاور سرکلز میں تو ان کے لیے نقصان دہ بات ثابت ہو رہی ہے. القادری ٹرسٹ کیس جو ہے اس میں جب ان کے ساتھی آ کے یہ بتانا شروع ہو گئے ہیں کہ جناب ہمیں کہا گیا کہ نہیں, اور شہزاد اکبر کو پتا تھا یہ ہم نے وہ انویلپ اوپن نہیں کرنا. خان صاحب ایسے بائی دا وے یہ آج کی بات تو نہیں ہے, خان صاحب تو شروع کے دن سے اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں اور میرے لیے تو قطعاً یہ حیران کن بات نہیں تھی, ہر روز ایک نئے انکشاف کر لیتے ہیں. اچھا مطلب ان پہ حملہ ہوا جس کو ہم نے کنڈیم کیا. جی پہلے دن جب میری ان کے ڈاکٹر سے بات ہوئی شوکت خانم کے باہر, انہوں نے کہا جی 3 جو ہیں پریگننٹ ہیں, 1 بلٹ ہے. نیکسٹ ڈے یاسمین راشد صاحبہ سے فون پہ بات ہوئی, انہوں نے کہا 2 بلٹ ہیں, میں نے MLC میڈیکو لیگل کروا لی ہے جنا ہاسپٹل کے ڈاکٹر سے. اسی شام ہم دوبارہ ملے عمران خان صاحب کو شوکت خانم میں, تو وہاں پہ ہمیں یہ بتایا گیا, ڈاکٹر فیصل سلطان نے پھر وہ باقاعدہ ہمیں ڈسپلے کیا, یہ 3 پریگننٹ ہے, 1 بلٹ ہے. اور انہی کے فوری بعد یعنی ان کی پریزنس میں خان صاحب نے کہا مجھے 4 گولیاں لگی ہیں. نیکسٹ ڈے میں نے فواد چودھری صاحب سے پوچھا, یہ میں نام لے رہا ہوں آپ کو, کہ یہ اصل میں معاملہ ہے کیا بھائی, میں نے تو یہ 4 بندوں سے بات کی ہے تو یہ آ رہے ہیں, تو اس میں سچ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایکچولی خان صاحب کی ٹانگوں پہ 16 زخم ہے, خان صاحب کو 3 گولیاں اور 1 فریگمنٹ لگا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں شروع سے ہی ہو رہی ہیں اور خان صاحب کو پتا ہے کہ ان کا کہا ہوا لفظ ان کے سپورٹرز بائے کرتے ہیں, نہ صرف بائے کرتے ہیں بلکہ یقین کر لیتے ہیں اور اسے حرف آخر سمجھتے ہیں. اور ان کے سپورٹر یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب زندگی میں نہ جھوٹ بول سکتے ہیں, نہ غلط بیانی کر سکتے ہیں اور نہ ہی غلطی کر سکتے ہیں. اسے کہتے ہیں کلٹ. تو خان صاحب جو ہیں اپنے آپ کو ایک کلٹ بنا چکے بھی ہیں, لیکن وہ تھوڑا سا کلٹ ٹوٹنا بھی شروع ہوا ہے. کیونکہ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں, وہ ویژن نہیں ہے, پولیٹیکل ویژن نہیں ہے. جو کوالٹی خان صاحب کی ہے وہ یہ ہے کہ انہیں اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا آتا ہے. دیکھیے مطلب وہ اگر ٹی وی اسکرین پہ نہیں آ رہے تو وہ انہوں نے دوسری ٹیکنالوجی یوز کرنی, چونکہ خان صاحب نے کے ارد گرد جدید دور کے بچے تھے جو انہیں سپورٹ فراہم کر رہے تھے ٹیکنیکل. اس کے بعد خان صاحب کو ایک بات ہے کہ خان صاحب کینڈیڈلی کوئی بھی بات کر دیتے ہیں, لیکن ان کی یہ حالیہ کینڈیڈنس حکومت سے نکلنے کے بعد سامنے آئی تھی. مزہ تب ہوتا کہ وہ جو مسائل کو اب ڈسکس کر رہے ہیں اس وقت ڈسکس کرتے تو ہم کہتے ہیں واقعی میں بات بالکل, اور اس وقت ایڈریس کیے جاتے. اچھا اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا PMLN کی جانب. بخاری صاحب کے سننے میں آیا ہے نواز شریف صاحب تب تک پاکستان نہیں آئیں گے جب تک کیئر ٹیکر حکومت نہیں آ جاتی. کیا یہ خبر درست ہے؟ جی, جو میری اطلاعات کچھ عرصہ مطلب 3-4 دن پہلے تک تھیں, ایک تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ اس حکومت میں آتے ہیں تو ایک وہ نیپوٹزم والا معاملہ ہوگا, حالانکہ ہو بھی سکتا ہے کہ نیپوٹزم ہی ہے, لیکن یہ بات تو ٹھیک ہے نا کہ ان کے کیسز جو ہیں وہ بڑے ویک فوٹنگ پہ تھے, بڑے ویک گراؤنڈ پہ انہیں کنوکشن ملی. یہ اس پہ تو میں اتفاق کرتا ہوں. جو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کب آئیں گے, جو ہی الیکشن اسکیجول اناؤنس کریں گے یہ, تو اس کے بعد وہ تیاری اور اس سے شاید 1-2 دن بعد وہ اناؤنسمنٹ کر دیں آئیں گے وہ کیئر ٹیکر. چونکہ حکومت کا خیال یہ ہے کہ 8 تاریخ کو یہ سمری موو کر دیں. اگر الوی صاحب روکیں تو 48 آور میں آٹومیٹکلی اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی. 90 ڈیز والا ٹارگٹ انہوں نے رکھا ہوا ہے, جس کا مطلب اگر 10 کو یا 11 کو ڈیزالو ہوئی تو 10 یا 11 نومبر سے پہلے الیکشن ہونے ہیں. تو جو نواز شریف صاحب کی واپسی ہے وہ یقیناً
آپ اناؤنسمنٹ سنیں گے کوئی 12 یا 14، ہو سکتا ہے کہ 14 اگست کو ہی وہ اناؤنس کر دیں، اور اگر اس سے پہلے آپ کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ انسٹال ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ امیڈیٹ ریٹرن پہ چلے جائے، لیکن یہ فائنل ان کا فیصلہ ان کی طرف بھی نہیں ہے۔ کیا سی ٹی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کی حکومت معینہ مدت ہی پوری کرے گی، یا ایک دبے دبے الفاظ میں جو گفتگو میں سنتی ہوں کہ وہ لمبی کھینچے گی؟ میں اگر اپنی ذاتی بات کروں تو میں بھی چونکہ آئین کا کاربند ہوں، آئین کو سپورٹ کرتا ہوں، آئین کی بالادستی کے لیے صحافتی جدوجہد کے علاوہ چھوٹی عمر میں یعنی 14 سال کی عمر میں ایم آر ڈی موومنٹ میں بھی حصہ لیا، تو میں تو یہی چاہوں گا کہ یہ ہو۔ لیکن دوسری بات یہ ہے، آپ دیکھیے پی ایم ایل این کے اندر سے، مطلب پی ایم ایل این میں جو میری اطلاعات ہیں وہ ایکسٹینشن جو ہے میاں نواز شریف اور ان کا جو بینڈ ویگن ہے وہ چاہ رہی تھی کہ یہ لمبی مدت تک کھینچے۔ اس کے علاوہ جو ہیں اپنے پی ایم ایل این کے لیڈرز انکلوڈنگ مطلب سینئر لیڈرز لائک شاہد حقان عباسی، خواجہ آصف اور احسن اقبال صاحب، ایون شہباز شریف، یہ چاہتے ہیں معینہ مدت میں ہوں۔ اور سب سے بڑا پرابلم جو ہے ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں کھینچنا چاہیے، یعنی نواز شریف صاحب کی بینڈ ویگن، ان کے لیے سب سے بڑی ریزسٹنس جو ہے وہ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان، اے این پی، ایم کیو ایم نے ایک بیچ میں وہ چونکہ ہچ ڈالی کہ جی جب تک سینسس مکمل نہیں ہوتا نئے سینسس پہ ہونے چاہیے، سو وہ بھی ایکسٹینشن کے حق میں آ گئے ہیں۔ لیکن یہ 3 میجر کمپوننٹ، اور سردار اختر مینگل، ٹھیک ہے یہ میجر کمپوننٹ ہے، لیکن آپ اے این پی اور مولانا فضل الرحمان اور پاکستان پیپلز پارٹی پلس وہ چنک جو وقت انتخابات کا حامی ہے مسلم نواز سے، ان کو اگر دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ وقت پہ ہوں گے، لیکن چونکہ رینی سیزن چل رہا ہے، فلڈ جو ہے وہ اگین ہمارے یہاں پہ پرابلم کریٹ کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر سچویشن آپ کے سامنے ہے، اس میں مسلسل در مسلسل ہماری سیکیورٹی فورسز پہ اٹیک ہو رہے ہیں، تو فلڈ پلس لا اینڈ آرڈر سچویشن الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ جسٹیفیکیشن فراہم کر سکتی ہے کہ وہ ایکسٹینڈ کریں، لیکن یہ اب وقت بتائے گا، کیونکہ اب تو نئے لا کے بعد تاریخ دینا بھی الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ اور اس کے بعد چونکہ دیکھیے آپ کتنے زور و شور سے آپ لاہور میں بھی وٹنس کر رہی ہیں۔ ایک بہت کوئک آخری سوال بخاری صاحب آپ سے، وہ یہ ہے، آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جو ہماری الیکشنز ہوں گے وہ 2017 کے سینسس کے مطابق ہوں گے، اس میں میرے خیال میں ایم کیو ایم کو نقصان ہوگا، لیکن کس کو ادھر فائدہ ہوگا 2017 کے سینسس کے مطابق الیکشن ہونے پہ؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ دل سے یہ مخالفت نہیں کر رہی، پرابلم اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ سینسس چونکہ 2017 والا بھی ٹھیک نہیں تھا، اور اس کے بعد مطلب ابھی بھی جو جس طریقے سے انہوں نے شروع میں پریکٹس کی ہے اس میں بھی بہت ساری کمپلینٹ سامنے آئی ہیں۔ مسئلہ یہ کہ ایم کیو ایم تو وہاں سے ڈھیر ساری سیٹیں ماضی میں جیتتی رہی ہے، 2017 کے سینسس سے پہلے جب ہوا ابھی بھی ان کی سیٹ مطلب کوئی غیر مناسب نہیں تھی تعداد، لیکن اس سے پہلے وہ سویپ کی اصلاح کرتے تھے۔ سینسس تو اس وقت بھی قابل اعتراض، اس پہ بھی بہت سارے لوگوں کو ایم کیو ایم کے اندر سے ہی اعتراضات ہوا کرتے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پرانے سینسس پہ الیکشن ہو سکتا ہے، اور ایک بات بھی، چونکہ ایم کیو ایم کو کراچی کی ایک پرانی پارٹی ہے، طاقتور پارٹی ہے، انہیں اندازہ ہے کہ جس دن وہ عوام الناس کے درمیان جائیں گے، ووٹر سے جب وہ ان کانٹیکٹ آئیں گے تو اپنی اسٹرینتھ ری گین کر سکتے ہیں۔ تو ان کے اعتراض پہ ہی مجھے شک ہوا کہ پی ڈی ایم کے اندر مطلب میاں نواز شریف اینڈ مریم فیکشن کے علاوہ بھی ایک فیکشن جو الیکشن کو تھوڑا سا ڈیلے کروانا چاہتا ہے، وہ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ابھی آپ دیکھیں کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے مرتضی وہاب جو ہیں میئر ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی بھی وہاں پہ ابھر کے سامنے آ رہی ہے، انہوں نے اچھی خاصی سیٹس لی ہیں وہاں پہ۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بہرحال
वो राख के ढेर में शोला है अभी, तो आप पीटीआई का जो साइलेंट वोट बैंक है उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये तीनों फैक्टर जो है, ये तीनों फैक्टर एमक्यूएम पे असरअंदाज हो रहे हैं, क्योंकि उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड कराची है, उसके दूसरे नंबर पे आ जाता है हैदराबाद। तो ये तीनों फैक्टर की प्रेजेंस जो है उधर बड़ी स्ट्रांग होती जा रही है। तो इस वजह से एमक्यूएम ने ये डिमांड पेश की, अगरचे उनके धड़े मुत्तहिद हो चुके हैं, और मुझे यकीन है कि अगर वो मुत्तहिद होके दोबारा वर्कर्स पे पहुंचे, अपने सपोर्टर्स के पास पहुंचे, तो दोबारा एक अच्छी पार्टी बन सकते हैं। लेकिन शायद वो कुछ और सोच रहे हैं इस हवाले। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर बुखारी साहब आज हमें ज्वाइन करने का, और आज जैसे मैंने कहा खसूसी शुक्रिया क्योंकि आप डॉक्टर की अपॉइंटमेंट पे थे इस वक्त जब आपने उसके बावजूद हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। और नाजरीन, अगर आपको प्रोग्राम पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट देना ना भूलिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली दफ़ा तक के लिए खुदा हाफिज़।